मर्द अहन एपिसोड 3 शयान लुबनान के सियासी और अस्करी महाज की तश्कील। जनूबी लुबनान के शिया तारीख के हर दौर में जुल्म व सितम के शिकार रहे हैं। उमवी हुकूमतों के जुल्म उन्होंने सहे। पहली जंग अजीम में बाल्कान और यूरोप के मुकाबले के लिए उस्मानी जनूबी लुबनान के शियों को जबरदस्ती महाज पर बेचते थे। जो शिया जवान जाने से इनकार करता था इससे 75 दिनार लेते थे और ये गरीब लोग अपनी जमीनें बेचकर अपने बच्चों की जान बचाते और जिनके पास 75 दिनार नहीं होते थे वो किसी सरमायादार से ले लेते थे और इसके इवज ये सरमायादार उम्र भर इन जवानों से खिदमत लेते थे। और अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में 75 दिनार अदा नहीं कर सकता था तो इसकी औलाद को भी बेकारगी के लिए ले जाते थे। इन हबीस सरमायादारों ने कई इलाकों के तमाम इंसानों को और जमीनों को अपनी मलकियत बना रखा था। अहमद अलसा नामी एक हबीस ने तकरीबन आधे जनूबी लुबनान पर कब्जा कर रखा था। 1948 में जब इसराइल ने फलस्तीन और दीगर अरब इलाकों पर हमला किया तो इस बेगैरत सरमायादार ने जनूबी लुबनान के 14 गांव इसराइल के हाथ बेच दिए। इसी तरह के और भी बहुत से सरमायादार थे जिन्होंने आम शिया मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बना रखी थी और वक्तन फवक्तन बरतानिया और अमेरिका भी इन्हें इस्तेमाल करते और इनकी मदद लेते थे। तुर्कों के बाद जब इस इलाके पर यूरोपी साम्राज्य हाकम हुआ तो इसने मशरिकी वस्ता को मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान तकसीम कर दिया। लुबनान फ्रांस के हिस्से में आया। फ्रांसीसियों ने भी शियों का कत्ले आम शुरू कर दिया। शियों ने फ्रांस को चैलेंज किया, यहाँ तक कि इनके सादर करदा शनाख्ती कार्ड लेने से भी इनकार कर दिया। फ्रांस की हमायत से जब नई हुकूमत तश्कील पाई तो इसने भी फ्रांसीसियों की सियासी और फौजी हमायत के जरिए लुबनान की माशियत, सियासत और फौज ईसाइयों के कब्जे में दे दी और इस तरह लुबनान में ईसाइयों के पैर मजबूत हो गए। शियों की हालत बहुत खराब और दर्दनाक थी। वो लुबनान के तीसरे दर्जे के शहरी तस्वर किए जाते थे। सारे पस्त काम वही इंजाम देते थे। शिया इलाके सबसे ज्यादा फकीर और पसमानदा थे जहां आम जरूरियात और सहूलियात भी मयसर नहीं थी। एक वक्त जब जनूबी लुबनान में एक भी स्कूल नहीं था, जब एक मर्तबा लोगों ने अपने वक्त के सबसे बड़े सरमायादार और जमींदार अहमद असाद इस वक्त के पार्लियामेंट स्पीकर के बाप से तकाजा किया कि जनूबी लुबनान में एक स्कूल तमीर करवाएं, तो इसका जवाब था, जब मेरा बेटा कामिल पढ़ रहा है तो तुम्हारे बच्चों को पढ़ने की क्या जरूरत है, वह सबके लिए काफी है। इस वक्त जनूबी लुबनान में एक भी हॉस्पिटल नहीं था। सड़कें और बिजली भी नादार थी। इमाम मूसा सदर ने महसूस किया इन दर्दमंद और मजलूम शियों को समाज में इनका जायज मकाम दिलाने के लिए कुछ बुनियादी इकदामात उठाने की जरूरत है। चुनाचा शहीद चमरान के साथ मिलकर आपने शियों की सियासी और फौजी महाज की मजबूती के लिए सियासी तौर पर अल मजलिसुल शियाउल औला और अस्करी लिहाज से अमल तंजीम की बुनियाद रखी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शहीद चमरान के सर थी। आपने शिया जवानों को इसराइली हमलों के मुकाबले में वतन के दफा पर बड़ी महारत के साथ आमादा किया। अमल के यही जवान जिन्होंने शहीद चमरान के हाथों तरबियत पाई थी, आगे चलकर हिजबुल्लाह के अव्वल दस्ता साबित हुए और चमरान ने अकीदती और फौजी लिहाज से इनको इतना फौलादी बना दिया था कि अब ये लोग दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। अहले दर्द, इस्लामी इनकलाब के बाद जब आप लुबनान से वापस ईरान लौटे तो मुल्क के दारुल हलाफा में किसी बड़े ओहदे पर फाइज होने की बजाय आपने इस्लामी मुल्क के सरहदों की हिफाजत और आलमी गुंडा गर्दू ताकतों के जरहरीद गुलामों के साथ नबर्द आजमाई को अपना फर्ज समझा। लिहाजा ईरान के सरहदी इलाका जाकर इस्लामी सरहदों की हिफाजत की। इन सरहदी शहरों का दिफा और इनको दुश्मन के नाजायज कब्जा से निजात दिलाना आप ही का कारनामा है। दर्द दिल की दौलत से माला माल शहीद चमरान का पूरा वजूद एक लम्हा के लिए भी आराम से नहीं बैठा और इस दर्द ने आपको हर दम मसरूफ जहादो बेकार रखा और आप इस एहसास दर्द को
اپنے لیے اللہ کی سب سے بڑی عنایت سمجھتے تھے۔ آپ نے ایک جگہ لکھا ہے، خدایا تو نے مجھے ہر چیز پر کمال اور ہر خوبصورتی انتہائی درجے کی عطا کی ہے، میں اس سب پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن اے عظیم خدا، تو نے مجھے جو سب سے اہم چیز عطا کی ہے اس کا میں شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں، اور وہ ہے درد و غم۔ یہ درد و غم ایک ایسا اکسیر ہے جس نے مجھے حقیقت کا طالب اور فداکاری و قربانی کا ہوگر بنایا، اور اب میرے اندر صرف خون کا فوران ہے۔ خدا پر توکل۔ شہید چمران چونکہ مکتب اسلام کے تربیت یافتہ تھے، لہذا اس حقیقت پر کامل یقین رکھتے تھے کہ انسان اگر زندگی کے تمام میدانوں میں صرف اپنی فردی صلاحیتوں پر انحصار کرے گا تو شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ اسی اعتقاد کی وجہ سے آپ تمام تر سختیوں میں خدا کے رسمان توکل کو ہاتھ میں لے کر آگے بڑھتے تھے۔ آپ اپنے اسی محکم عقیدے کے بارے میں یوں اظہار کرتے ہیں، اے عظیم خدا، میں تجھ پر ایمان و توکل کے سہارے تیری جانب سے عائد کردہ اپنی عظیم ذمہ داری نبھانے، تاریخ انسانیت کے عظیم سورما علی علیہ السلام کو یاد رکھنے اور عالم ہلکت کے عظیم شہید امام حسین علیہ السلام کی راہ پر چلنے کے لیے گستاخانہ اور عاشقانہ انداز میں موت کے پرتلاطم دریا میں تیرتا ہوں اور طوفان حوادث میں غوطہ زن ہو جاتا ہوں، موت کے اژدہا کے ساتھ پنجہ ازمائی کرتا ہوں اور شمشیر شہادت سے ظلم و کفر کا سینہ چاک کر دیتا ہوں۔ میں تجھ پر ایمان و انحصار رکھ کر پوری دنیا کے مقابلے کھڑا ہوں۔ شمع سوزان۔ ڈاکٹر چمران جہاں میدان و جہاد مارگہ کارزار میں مضبوط ارادہ رکھتے تھے، وہیں آپ کی عظیم روح کے اندر بھی عشق موجیں مار رہا تھا۔ آپ جہاد و عرفان کے تابناک نمونے تھے۔ آپ کے جان کا دراز، راز و نیاز اور منا جاتے انسان کے دل کو عالم بالا اور ملکوت اعلیٰ کی پرواز سکھاتے ہیں۔ آپ کے کلمات عشق خدا کی، آپ کی گرویدگی اور آپ کے خدائی جذبات کے عکاس ہیں۔ خدایا میں شمع ہوں، راستے میں روشنی پھیلانے کے لیے جلتا ہوں۔ خدایا تجھ سے اتنی التجا ہے کہ میرا وجود اسی راہ میں فنا کر دینا اور مجھے آخر تک جلنے کی اجازت دینا، یہاں تک میرے وجود کا حق تر بھی باقی نہ رہے۔ خدایا میں میدان جنگ میں وارد ہوا ہوں، میں ایسے قوی دشمن کے ساتھ پنجہ ازمائی کر رہا ہوں جس کی حمایت دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کر رہی ہیں، اور میں اپنی مادی اور جسمانی کمزوری سے آگاہ ہوں، لیکن میں شہادت کے ہتھیار سے لیس ہوں اور ایمان و عشق کی طاقت کے ساتھ میدان میں آ گیا ہوں۔ میں نے مادیت کے سر پر روح کی عظمت سے وار کیا ہے، میں نے جان کی بازی لگائی تاکہ مادی قید و زنجیر سے آزادی حاصل کر سکوں اور روح کی عظمت کے سہارے گفتگو کر سکوں، چراغ عشق سے روشنی بخشوں، حقیقت کی تیز کاٹ کے سہارے آگے بڑھوں، راد اساں فریاد کے ذریعے کلمہ حق کو منافقین و ملحدین پر غالب کر سکوں، نور کے تازیانوں کے ذریعے اس طولانی تاریک رات کا پردہ چاک کر سکوں اور رات کے چمگادڑوں کو ہمیشہ کے لیے کور کر سکوں، شہادت کے اسلحہ کے ساتھ میدان میں ڈٹ جاؤں تاکہ ابدیت و ازلیت کے ساتھ درجہ شہادت پا سکوں، خدا کے سوا کسی کو نہ دیکھوں اور خدا کے سوا کسی کی تلاش نہ کروں، اس کے سوا کسی کی بات نہ کروں اور نہ اس کے سوا کسی کے سامنے سر تسلیم ہم کروں۔ کیا علی علیہ السلام آرام سے بیٹھے؟ شہید چمران نے 22 سال اپنے وطن ایران سے دور امریکہ، مصر اور لبنان میں گزارے۔ امریکہ میں تعلیم کی غرض سے رہے، مصر میں 2 سال تک گوریلا جنگوں کی تربیت حاصل کی اور جنوبی لبنان میں 10 سال سے زیادہ کا عرصہ وہاں کے محروموں اور منتصفین کی خدمت میں گزارا۔ اس 22 سال کے عرصہ میں صرف 2 بار آپ کے والدین جنوبی لبنان جا کر آپ سے ملاقات کر سکے۔ یہاں آپ شب و روز محروموں کے لیے کام کرتے تھے، دن کو اسکول اور اسکول کے بعد کا وقت امام موسیٰ صدر کی حرکت المحرمین اور نوجوانوں کی تربیت میں بسر ہوتا تھا۔ آرام اور چین کی نیند کا موقع ہی نہیں ملتا تھا،
जिंदगी की सहूलियात भी नदार थीं और स्कूल नीज दीगर अमवर के वास्ते बहुत काफी बजट भी नहीं था। काम करने के लिए वसाइल भी खुद ही ढूंढते थे और फिर इन्हीं कम वसाइल के जरिए बड़े बड़े काम इंजाम देते थे। एक तरफ जनूबी लबनान के महरूमों का गम, दूसरी तरफ ईरान के शाह मुखालिफ मुजाहिदीन को मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारी भी उठा रखी थी। एक दिन आपकी माँ ने अपने बेटे का ये हाल देखा तो कहा, बेटे कुछ तो आराम किया करो। शहीद चमरान ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या हजरत अली अलैहिस्सलाम ने आराम किया? हम लोग अली अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, हमें भी ऐशो इशरत के साथ नहीं रहना चाहिए। आपके एक लुबनानी शागिर्द कहते हैं, मैंने बारहा देखा वो रात को अपनी चप्पलों का तकिया बनाकर सो जाते थे। इमाम मूसा सदर और शहीद चमरान के एक लुबनानी दोस्त और तंजीम अमल के आला ओहदेदार सैयद हुसैन मूसवी अबुल हशाम कहते हैं, इमाम मूसा सदर का कहना था कि लुबनान में इस्लामी तहरीक के बुनियादी रुकन और असली कायद शहीद चमरान हैं। उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लुबनान में अपने लिए कुछ भी ज़हीरा नहीं किया। वो यहाँ की सड़कों की गर्दो गबार खाते थे। इन्हें सोने का वक़्त तब मिलता था जब किसी काम के लिए गाड़ी से जाते थे। यहाँ के दबे कुचे अवाम की हिदमत पर उन्होंने अपना पूरा वजूद सरफ कर दिया। शायद अमेरिका की ऐशो इशरत की जिंदगी को हैर आबाद कहने, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और मशहूर बैनुल अक़वामी कंपनियों में काम की पेशकश ठुकराने और लुबनान के महरूम, फकीर और जंगज़दा इलाका में यतीम व मजलूम बच्चों की तालीम व तरबियत में सख्तियाँ और मुश्किलात को गले लगाने के पीछे शहीद चमरान की वो आरफाना नजरें थी जिनमें इन्होंने हिजबुल्लाह जैसा मुस्तकबिल का चमकता सूरज नजर आ रहा था। कुछ समझ कर ही हुए हैं मौजे दरिया के रकीब, वरना हम भी जानते हैं आफियत साहिल में है। मेहरबानियों का मुजस्मा शहीद चमरान की तलब इल्मी के ज़माना की आला इंसानी सफ़ात का इतराफ़ वो लोग भी करते हैं जो सियासी तौर पर आपके मुखालिफ थे। यहाँ तक कि शाह के ज़माने के जासूसी अदारा की खुफिया रिपोर्टों में भी आपकी इंसानी हसलतों का इतराफ़ किया गया है। आपके बारे में अमेरिका से सवाक के जासूसों ने जो रिपोर्टें ईरान अरसाल की थी उनमें से एक में आया था, वो कम गो है, मुनक्सर मिजाज, अक्लमंद, अहले मुतालिया और तहकीक करने वाला है। अरबी का मकौला है कि यानी फजीलत वो है जिसका दुश्मन भी इतराफ़ करे। हर मुल्क के जासूसी अदारे हमेशा अपनी मुखालफों की कमजोरियां तलाश करते हैं ताकि उनको बरमला करके इनके पैरोकारों और हामियों को बदजन किया जाए, मगर यहाँ सवाक को शहीद चमरान की खूबियां ही खूबियां नजर आती हैं। खोज़स्तान में जब हम कम्युनिस्ट से बरसरे पैकार थे तो शहीद चमरान ने हमें हदायत दी थी कि तेहरान से जो खाने पीने का सामान मुजाहिदीन के लिए आता है इसमें से आधा इन्हीं कम्युनिस्ट के घर वालों और इनके बच्चों में तकसीम किया जाए। चमरान अजीबो गरीब हसलतों के मालिक थे। वो एक तरफ दुश्मनों के मुकाबले में एक सख्त पहाड़ की तरह डटे रहते थे, गुरीला जंग के माहिर थे, लेकिन आम इंसानों के साथ हर दर्जा मेहरबान थे। मैंने शहीद चमरान के साथ कई साल जंगलों, बयाबानों और जंगो अमन के इलाकों में गुजारे हैं। मैंने कभी भी नहीं देखा कि आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई हो। आप किसी को नहीं दुखा सकते थे। जिसकी शहीद चमरान के साथ तल कलामी होती, यहाँ तक कि आप पर जो तोहमतें लगाई जाती थी आप उनकी भी परवाह नहीं करते थे। खोज़स्तान पर जब इराक ने चढ़ाई की तो कुछ कम्युनिस्ट हयालात के जवान भी इराकियों के मुकाबले में खड़े हो गए। मैंने शहीद चमरान से कहा, इन लोगों को इनकलाबी अदालत के हवाले कर दिया जाए। आपने कहा, देखो जंग ईरान के खिलाफ है, इन कम्युनिस्ट जवानों को अपने वतन का दफा करने दो, लेकिन तुम दो काम जरूर करना। एक ये कि ख्याल रखना कि ये लोग हमें कोई नुकसान न पहुंचाने पाएं, और दूसरा ये कि तुम अपने इस्लामी अहलाक के जरिए इनके सामने साबित कर दो कि हम हक पर हैं। अगर तुमने ये दो काम कर लिए तो जान लो हम कामयाब हैं। शहीद चमरान जब किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते तो गुस्से से चलाते थे प्यारे, और वो भी जब बहुत ज्यादा गुस्सा होते थे। आपके शागिर्द जनाब शाह हुसैनी का कहना है, शहीद चमरान की शहादत से पहले महाज पर काम बहुत ज्यादा था
اور میں 1.5 سال تک اپنے گھر بچوں کو دیکھ نہ جا سکا۔ میری اہلیہ حاملہ تھی۔ میری غیر موجودگی میں میرے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ شہید چمران کو پتہ چلا تو آپ نے میری اہلیہ اور بچوں کو تہران سے خوزستان محاذ پر بلایا اور میں نے کچھ دن ان کے ساتھ گزارے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیوی بچوں سے 1.5 سال کی یہ دوری صرف شہید چمران کے اہلاک کی وجہ سے قابل تحمل تھی۔ وہ مقناطیس کی طرح افراد کو جذب کرتے تھے۔ اس عظیم انسان کے اندر اس قدر جاذبیت تھی کہ اگر آپ 100 سال تک بھی اس کے پاس رہتے تو آپ اپنی اہلیہ اور بچوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ جی ہاں، دلوں پر حکمرانی اسلامی اخلاق کی سانچے میں ڈال جانے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ مال و دولت، جاہ و مقام، علمی صلاحیت اور قابلیت جاڑنے سے۔ دل جیت لو، دل جیتنا جہاد اکبر ہے۔ دل جیت لو، دل جیتنا حج اکبر ہے۔ ایک دل 1000 کعبہ سے افضل ہے۔ چمران قیمتی آسمانی تحفہ۔ کہتے ہیں موتی کی قیمت جوہری ہی جانتا ہے۔ انسانوں کا حال بھی یہی ہے۔ ایک عظیم انسان کی قدر و منزلت بھی وہی جان سکتا ہے جو خود فضائل و کمالات کی وادیوں کی سیر کر چکا ہو، خود بھی انسانوں اخلاق اور فضائل و کمالات کا مالک ہو۔ چمران نے جب لبنان کے دبے کچے عوام کی خدمت کے لیے امریکہ کا عیش و آرام چھوڑا تو لبنانی شیعوں کے روحانی و سیاسی پیشوا امام موسیٰ صدر نے شروع ہی میں اس موتی کو پرکھ لیا اور یہ محسوس کیا کہ انہوں نے جس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا ہے اس کے لیے انہیں اپنا ایک دستے راست، مشیر اور وزیر مل گیا ہے۔ چنانچہ امام موسیٰ صدر کے بھتیجے ڈاکٹر صادق طباطبائی فرماتے ہیں، امام موسیٰ صدر چمران کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے تھے جس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اور آپ نے بارہا مجھ سے کہا کہ صادق، تم چمران کی شکل میں میرے لیے عجیب آسمانی اور خدائی تحفہ لائے ہو۔ جی ہاں، امام موسیٰ صدر کے بعد چمران واقعاً لبنان کے ان بے یارو بے کس لوگوں کے واسطے دوسرا خدائی تحفہ تھے۔ یہ وہی بے کس لوگ ہیں کہ آج جن کی عزت و شرافت اور استقامت و پائیداری کے چرچے ہر سو ہیں۔ چمران لبنان کی کمزور و دبے کچے مظلوم و غریب عوام کے لیے وہ شمع تھے جو دن رات جل جل کے جہالت، غفلت، پسماندگی، قبلہ پرستی، احساس کمتری اور اختلافات کی تاریکی کو مٹاتی ہے۔ عجیب اتفاق ہے، 22 سال کے بعد جب چمران کی شکل میں ایک شمع سوزن اپنے وطن لوٹی تو ایران کے مستضعفین کے امام اور پیشوا امام خمینی بھی بالکل لبنان کے مرحومین کے امام کی طرح ان کو اپنے لیے تحفہ سمجھ رہے تھے۔ لبنان کی تنظیم عمل کے ایک اعلیٰ عہدیدار عادل اون اس بارے میں کہتے ہیں، 1978 میں جبکہ لبنان انقلابی کامیاب ہوا تو شہید چمران تنظیم عمل اور مجلس شیعان لبنان کے ایک وفد کے ہمراہ امام خمینی کی خدمت میں انقلاب کی کامیابی کی مبارکباد پیش کرنے ایران آئے۔ امام خمینی نے اس وقت لبنان کے وفد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگ جو نہایت قیمتی تحفہ ہمارے لیے اور انقلاب کے لیے لائے ہیں وہ ڈاکٹر چمران ہیں۔ وفد نے چمران کو واپس لبنان لے جانے پر کافی اصرار کیا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ امام خمینی چاہتے ہیں کہ چمران ایران میں رہ کر اپنی صلاحیتوں سے انقلاب کی خدمت کریں تو وہ ان کے ایران میں رہنے پر راضی ہو گئے۔ چمران واقعاً ایران کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے بہترین تحفہ ثابت ہوئے۔ انقلاب کے بعد ملک کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ فوج میں سواقی منافقین اور شاہ کے ماننے والوں کا اثر و رسوخ باقی تھا۔ ادھر 2-3 سرحدی ریاستوں میں کچھ لوگوں نے غیر ملکیوں کے بہکاوے میں آ کر علاقائی پسند تحریکیں شروع کر دی۔ کردستان، کرمان اور خوزستان میں کمیونسٹ اور انقلاب مخالفین نے مسلحانہ کاروائیاں شروع کر دی۔ وہ بہت سارے سرکاری اداروں پر قابض ہو گئے۔ یہاں شہید چمران کی حکمت عملی سے غریلا فوج تشکیل پائی جس نے نہایت ہی کم وسائل اور غربت و بے کسی کے عالم میں کردستان سے کمیونسٹ اور منافقین کا کلا کما کر دیا۔ اس طرح کردستان جو ایران کے ہاتھ سے جا چکا تھا دوبارہ ایران کی گود میں واپس آ گیا۔ ہوٹلوں میں بیٹھ کر غریبوں کی بلائی کی باتیں کرنا۔ دنیا میں غریبوں، فقیروں، یتیموں اور پسماندہ لوگوں کی غربت مٹانے اور ان کی پسماندگی دور کرنے کی باتیں کرنے والوں کی کمی نہیں۔ سیاستدان غریبوں کے مسائل پر ایسا بھاشن دیتے ہیں،
غریب عوام جذباتی ہو کر انہیں ایوان اقتدار تک پہنچا دیتی ہے۔ اس موضوعات پر اخبارات و جرا میں کالم لکھنے والے بھی کمی نہیں۔ ان کا زور قلم دیکھ کر غریب لوگ انہی کو اپنا نجات دہندہ تصور کر لیتے ہیں۔ غریبوں کے لیے کام کرنے والی NGO تشکیل پاتی ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں غریبوں کے مسائل پر کانفرنسز اور سیمینارز منعقد ہوتے ہیں، لیکن اس سب میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو غریب اور اس بیچارے کی مشکلات و مسائل سے سیڑھی کا کام لیتے ہیں، جس پر چڑھ کر وہ ایوان اقتدار اور دیگر مادی اور ذاتی مفادات تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن مکتب علی علیہ السلام کے پروردہ تعلیمات نہج البلاغہ سے متاثر شہید ڈاکٹر چمران غریب اور محروم کے درمیان رہ کر ان کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ نے جن یتیم اور محروم بچوں کی جبل عامل ٹیکنیکل اسکول میں تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھالی تھی، ان کے ساتھ شفیق باپ کی طرح رہتے تھے، انہی کے درمیان سوتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، اپنے کام خود کرتے تھے، اپنے کھانے کی پلیٹ تک خود دھوتے تھے، اور جب اس کی تعمیر و مرمت کا کام ہوتا تھا تو آپ ان یتیم بچوں کے ساتھ لے کر خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ آپ کے ایک لبنانی شاگرد اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ یتیم اور محروم بچوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ وہ انہی یتیم بچوں کے ساتھ اپنی پلیٹ اور چمچ ہاتھ میں لے کر کھانا لے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے ساتھ ہی کھیلتے تھے۔ لبنان کے ایک برجستہ صاحب قلم جناب سید محمد صادق حسینی ڈاکٹر چمران کی یتیم پروری کے بارے میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر چمران کے ان یتیم بچوں کے ساتھ برادرانہ اور مانوی رابطے تھے۔ وہ ان کے ساتھ ایک روکھے سوکھے پرنسپل کی طرح نہیں بلکہ دوستانہ اور برادرانہ ماحول میں رہتے تھے۔ بچے اپنی ساری تعلیمی، اخلاقی، نفسیاتی حتی گھریلو مشکلات آپ سے بیان کرتے تھے۔ شہید چمران نے اپنی ایک یادداشت میں غریبوں، محروموں اور یتیموں کی مدد اور خدمت کے طریقہ کے بارے میں لکھا ہے، میں ان میں سے نہیں ہوں جو ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں اور کافی کی پیالی ہاتھ میں لے کر محروموں اور جنگ زدہ لوگوں کے درد و آرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا اخبار اور ریڈیو کے ذریعے دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر ہوتے ہیں۔ میں وہ ہوں جس نے زمینی حقائق بہت قریب سے دیکھے ہیں، انہی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ لبنان کے شمال سے لے کر جنوب تک گاؤں گاؤں میں لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ جب بم پھٹتے ہیں تو گولیاں برستی ہیں تو میں ان کے پاس ہی ہوتا ہوں، شہداء اور زخمیوں کو کندھے پر اٹھاتا ہوں، اور جب گولیاں ہم پر چلتی ہیں تو ہم زندہ رہنا فقط خدا کی قضاء و قدر کا مسئلہ اور اس کی مرضی ہوتی ہے۔ 30-35 سال تک ایک عالم دین اور ایک دانشور نے اپنے پورے وجود کے ساتھ کسی طمع و لالچ کے بغیر جنوبی لبنان کے غریب، محروم اور یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت میں سختیاں گلے لگائیں، اور آج 30 سال کے بعد انہی بچوں نے قوم کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے کر نہ صرف اپنی تقدیر بدل لی ہے بلکہ پورے عالم اسلام کے نوجوانوں کے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل بن گئے ہیں۔ کیا میری سرزمین کے نوجوان ڈاکٹر چمران اور امام موسیٰ صدر بن کر قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے؟ زمانہ پکار رہا ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے بزم جہاں کا اب اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ چمران 3 انقلاب کے درمیان پل۔ ڈاکٹر چمران زمانہ طالب علمی سے لے کر سامراجی طاقتوں کے ظلم کا تحتۂ مشق بنے، مستضعفین اور ستم رسیدہ اقوام کے درد میں تڑپ رہے تھے۔ انہی فلسطینی اور لبنانی مسلمانوں سمیت نسلی تعصب کا شکار سیاہ فام امریکیوں کی بھی فکر تھی۔ چمران امریکہ میں ایران اور دنیا کے دیگر طلباء کو دنیا کی مظلوم اقوام، خاص کر سیاہ فام امریکیوں کی حالت زار سے مسلسل آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اس ضمن میں سواق نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے، ڈاکٹر چمران انقلابی تحریکوں، خاص کر سیاہ فام امریکیوں کا حامی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ وہی انقلاب کامیاب اور مفید ثابت ہو سکتا ہے جس کا سہارا بریانی ممالک نہیں بلکہ عوام ہو۔ سواق کی ایک اور رپورٹ میں آیا ہے، آج منگل 7/5/1968 کو صبح 8 بجے شمالی کیلیفورنیا میں ایرانی طلباء تنظیم کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈاکٹر چمران نے سیاہ فام امریکیوں اور ان کے ذریعے تحریک چلائی، تحریکوں پر تقریر کی
جس میں ان نے تفصیل ذکر کیا کہ سیاہ فام امریکہ کیسے لائے گئے، کیسے انہیں غلام بنا کر رکھا گیا، ان سے کھیتوں میں کام لیا جاتا رہا۔ لبنان کے ایک معروف صاحب قلم سید محمد صادق حسینی کا خیال ہے کہ شہید چمران ایک ساتھ 3 انقلابات کے درمیان پل کا کام انجام دے رہے تھے۔ چمران اپنے اندر ایک مستقل ملت تھے، ان کی سوچ اور فکر مستقل تھی۔ وہ صرف لبنانی شیعوں اور فلسطینی انقلاب کی مدد کرنے لبنان نہیں آئے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایران کے اسلامی انقلاب اور فلسطینو لبنانی انقلاب کے درمیان ایک پل ایجاد کرنا چاہتے تھے۔ ان کی اکثر سرگرمیاں ظلم و ستم کی نابودی کے لیے تھی۔ وہ مکتب تشیع کے پیروکار، اسلام کے پابند اور اپنے اعلیٰ عہدہ داروں کے تابع ہونے کے ساتھ ساتھ وطن، پارٹی بر اعظم، ملک اور قوم و قبیلہ سے بالاتر ہو کر اپنے مقدس مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ گمنام سپاہی، جن لوگوں کے پاس دینی اقتدار کا فقدان ہو، جنہوں نے اخلاق کی لذت نہ محسوس کی ہو، ایمان و اخلاق سے بے بہرہ ہوں، اگر وہ کوئی اچھا کام کر لے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے کام کی خوب تعریف ہو، جگہ جگہ ان کا ذکر ہو۔ ایسے میں اگر لوگوں نے ان کی تعریف نہ کی بلکہ ان کے اچھے کام کے باوجود ان پر تہمتیں لگائیں یا کام پر تنقید کی تو وہ بہت جلد دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپنے اقتدام کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے وہ نیک بندے جو لذت ایمان و اخلاق سے سرشار ہوتے ہیں، وہ دنیا کے زد و زدہ اور آخرت کے جاودہ ہونے پر یقین و محکم رکھتے ہیں۔ وہ ہر کام خدا اور رسول کو حاضر ناظر جان کر کرتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کام اگر خدا کی مرضی کے مطابق ہے، ساری دنیا اسے برا کہے کوئی غم نہیں، اگر کام خدا کی مرضی کے مطابق نہیں، ساری دنیا اس کی تعریف ہی کرتی رہے کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے لوگوں کا ہم و غم صرف ایک شے ہوتی ہے اور بس، اور وہ یہ کہ وہ ان کا عمل بارگاہ خدا بندی میں قبول ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو شہرت نہیں گمنامی پسند ہوتی ہے، انہیں چھپ کر کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ شہید چمران ایسے ہی مرد خدا تھے، وہ گمنامی پسند کرتے اور شہرت سے دور بھاگتے تھے۔ ان کے دل میں مقام و منصب کی کوئی آرزو نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امام موسیٰ صدر نے ان کو گمنام سپاہی کا لقب دیا۔ جب شہید چمران فلسطین، شاہ ایران، مجاہدین اور امام خمینی کے بارے میں امام موسیٰ صدر کے موقف سے آشکار ہوئے تو آپ نے مذمم ارادہ کیا، لبنان میں رہ کر آپ کا پروگرام اور تحریک آگے بڑھائیں گے۔ شہید چمران امام موسیٰ کے عاشق تھے اور آپ نے بھی ان کو گمنام سپاہی کا لقب دیا تھا۔ وہ امام موسیٰ صدر کے افکار کو پہلے اپنے اندر سمواتے تھے، اس کے بعد ان پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ شہید چمران تحریک عمل کی رگوں میں خون کی مانند تھے۔ وہ اس تحریک کی ترقی کے لیے دن رات ایک شہر سے دوسرے شہر کا چکر لگاتے تھے۔ تھکاوٹ نام کی شے سے نہ آشنا تھے، ان کے پاس ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا تھا۔ وہ اپنے کام کے ساتھ واہلانہ عشق رکھتے تھے اور اسے عبادت سمجھ کر کرتے تھے۔ کسی کام یا پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے تھے۔ ان کے وجود میں شکست نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ وہ سب سے پہلے کام میں لگ جاتے تھے اور سب سے آخر میں کھاتے اور سوتے تھے۔ وہ ایسے رہبر تھے جو اپنی مثال آپ تھے۔ قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمی خامنائی نے شہید چمران کے بعد ساتھ ایران عراق جنگ کے دوران کافی وقت گزارا تھا۔ آپ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، شہید چمران کی اہم خصوصیات یہ تھی کہ وہ معاشرے میں ظاہر داری نہیں چاہتے تھے۔ وہ بہت کم پریس کانفرنس دیتے تھے، اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر پیش نہیں کرتے تھے۔ مثلاً جب وہ لبنان سے واپس آ کر وزیر اعظم ہاؤس میں کام کرنے لگے تو میں نے بہت کم ان کا نام سنا، بلکہ ایک عرصہ تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ چمران ایران میں ہے، جبکہ کچھ لوگ جو چمران سے علمی اعتبار سے بہت نیچے تھے، جب انقلاب کے بعد واپس ایران آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا، پریس کانفرنس بلاتے تھے، ادھر ادھر جاتے، لیکن چمران نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ نہایت محنتی انسان تھے، اکثر رات کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہی سو جاتے اور وہیں دیر تک کام کرتے، بہت کم گھر جاتے، دن رات کام میں ہی لگے رہتے۔ قائد انقلاب اسلامی شہید چمران کے بارے میں مزید فرماتے ہیں،
آپ نے اعلیٰ علمی مدارک طے کیے تھے، لیکن اس کے بارے میں بہت کم کسی سے کچھ بتاتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو بیٹھ کے اپنی ڈگریوں اور سرٹیفکیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں عرصہ تک ان کی علمی صلاحیتوں کے بارے میں بے خبر تھا، جبکہ میں اور شہید چمران آپس میں نزدیک کے دوست تھے۔ چمران کی ان ڈگریوں کے بارے کا علم مجھے بہت دیر سے ہوا۔